अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बजे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर भी हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। पाकिस्तान पानामा लीक से मुतालिक दायर दरख्वास्तों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील देने का हुक्म। इस्लामाबाद से मैं हूँ मोहम्मद इश्तियाक। तफसीलात कुछ देर बाद। सियासी कायदीन की तरह पानामा लीक्स मामले के अदालती फैसले पर अवाम की राय भी मुनक़सिम। इस्लामाबाद से मैं हूँ नासिर महमूद। तफसीलात कुछ देर बाद। सूबे पंजाब की जिला सियालकोट में तौहीन मजहब का मुबैना मुलजिम कत्ल, 3 खवातीन गिरफ्तार। इस्लामाबाद से मैं हूँ मोहम्मद जलील। तफसीलात कुछ देर बाद। बलूचिस्तान के शहरियों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। क्वेटा से मैं सतार काकड़। तफसीलात कुछ देर बाद। जनूबी एशिया दिल्ली हाई कोर्ट ने कुलभूषण जाधव का मामला आलमी अदालत में ले जाने के बारे में हुकूमत को हिदायत देने से मुतल्लिक दरख्वास्त खारिज कर दी। वजारत खारजा ने पाकिस्तान के डिप्टी हाई कमिश्नर को तलब किया। मैं हूँ नई दिल्ली से सुहेल अंजुम। तफसीली रिपोर्ट कुछ देर बाद। और दूसरी अहम खबरों की सुर्खियां हैं। अमरीकी फौजी अभी तक मशरक़ी अफगानिस्तान के उस हिस्से में दाइश के मुबैना जंगजुओं के खिलाफ कार्रवाइयों में मसरूफ हैं जहां चंद रोज पहले सबसे मोहलिक गैर जौहरी बम गिराया गया था। इसराइल की फौज ने कहा है कि उसके अंदाजे के मुताबिक शाम के सदर बशार अल असद की फौज के पास अब भी कई टन कीमियाई हथियार मौजूद हैं। और रूस ने बुध को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में अमरीका की तरफ से पेश करदा उस मुजव्वज़ा बयान को रोक दिया है जिसमें शिमाली कोरिया की तरफ से हाल ही में किए जाने वाले मिसाइल तजर्बे की मजम्मत की गई है। वेनेज़ुएला में जहां एक रोज पहले हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों में कम से कम 2 अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी हो गए थे, जुमेरात के रोज हुकूमत मुखालिफिन ने अज़्म जाहिर किया कि वो सदर निकोलस मदुरा से इस्तीफे के मुतालबे के लिए एहतजाज जारी रखेंगे। चीनी वजारत खारजा ने कहा है कि इंटरपोल ने बुध के रोज अरबपति ताजिर और कम्युनिस्ट पार्टी के नक्काद गु वेंगुई की गिरफ्तारी के अहकामात जारी कर दिए हैं, लेकिन वजारत ने उसके मुबैना जुर्म की तफसीलात फराहम नहीं की। अमरीका के नायब सदर माइक पेंस ने जुमेरात के रोज इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत जकार्ता में ऐलान किया है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप नवंबर में एशिया में 3 सरबराही कॉन्फ्रेंसों में शिरकत करेंगे। और व्हाइट हाउस के ओहदेदारों ने कहा है कि अमरीका ने बुध के रोज अपने इत्तेहादियों को यकीन दिलाने की कोशिश की है कि अमरीकी बहरी लड़ाका ग्रुप USS कार्ल विंसन शिमाली कोरिया के जौहरी हथियारों के प्रोग्राम के खिलाफ ताकत के मुजाहरे के लिए हकीकतन शिमाली बहरुल काहिल की तरफ सफर कर रहा है। और आज हमारे बुलेटिन का पहला हिस्सा खास तौर पर पनामा केस के बारे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मबनी होगा। तो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने पनामा केस का फैसला सुनाते हुए वजीर आजम और उनके बेटों को एक मुश्तरका तहकीकाती कमेटी के सामने पेश होने का हुक्म दिया है। 5 जजों पर मुश्तमिल बेंच के 2 जजों ने अपने इख्तिलाफी नोट में कहा है कि वजीर आजम को नाअहल करार दिया जाए। इस्लामाबाद से मोहम्मद इश्तियाक की रिपोर्ट। पाकिस्तान की अदालत उज़्मा ने पानामा लीक से मुतालिक दायर दरख्वास्तों पर फैसला सुनाते हुए इस मामले की मजीद जांच के लिए वफाकी तहकीकाती इदारे FIA के एक सीनियर अफसर की क़यादत में मुश्तरका तहकीकाती टीम बनाने का हुक्म दिया है। 5 रुकनी बेंच में पानामा लीक से मुतालिक दायर दरख्वास्तों की समाअत मुकम्मल होने पर 23 फरवरी को फैसला महफूज कर लिया था। लार्जर बेंच के सरबराह जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने जुमेरात को दिन 2 बजे ये फैसला सुनाया। तफसीली फैसला 540 सफ़हात पर मुश्तमिल है। जुमेरात को सुनाया जाने वाला ये एक मुनक़सिम फैसला था। बेंच में शामिल 2 जज साहिबान जस्टिस आसिफ सईद खोसा और जस्टिस गुलजार अहमद ने इख्तलाफी नोट्स लिखे। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि इख्तलाफी नोट्स में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला दिया गया, लेकिन बेंच में शामिल 3 जजों के अक्सरियती फैसले में मुश्तरका तहकीकाती टीम JIT बनाने का हुक्म दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया कि तहकीकाती टीम के लिए नाम 7 दिन में फाइनल किए जाएं, जिसमें वफाकी तहकीकाती इदारे FIA, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इंटेलिजेंस इदारे ISI और मिलिट्री इंटेलिजेंस के नुमाइंदों को शामिल करने का कहा गया है।
تحریک انصاف کے وکیل فواد چودھری نے عدالتی فیصلے کے بعد کہا کہ بیرون ملک رقوم کی ترسیل اور دیگر معاملات کے بارے میں تفتیش کے لیے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم بنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ جو کمزوریاں ہیں ان کے لیے ایک کمیشن بنایا جائے، ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنائی جائے جس میں ISI کے، MI کے، FIA کے، SCCP کے اور اسٹیٹ بینک کے نمائندے شامل ہوں گے۔ یہ 60 دن کے اندر، پہلے تو 7 دن کے اندر یہ جو سربراہان ہیں یہ کانسٹیٹیوٹ کریں گے یہ ٹیم، اور 7 دن کے اندر یہ انویسٹیگیشن شروع ہوگی۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ ملک کا وزیر اعظم ایک جوائنٹ ڈائریکٹر FIA کے سامنے پیش ہوگا۔ وزیر اعظم نواز شریف کے صاحبزادوں حسن اور حسین نواز کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ اختلافی نوٹس کو عدالتی فیصلہ ہرگز نہیں سمجھا جائے گا۔ ڈائسینٹنگ نوٹ کی حیثیت صرف ذاتی رائے کی ہوتی ہے، ڈائسینٹنگ نوٹ کی حیثیت عدالتی فیصلے کی نہیں ہوتی، لہٰذا ڈائسینٹنگ نوٹ پہ نہ عمل ہوگا نہ اس کا کوئی اثر ہوگا، لیکن وہ کتابوں میں بند رہے گا۔ وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے صاحبزادوں حسن اور حسین نواز کو بھی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم میں پیش ہونے کا کہا گیا ہے۔ جسٹس آصف سعید کھوسہ کی سربراہی میں قائم 5 رکنی بینچ میں جسٹس گلزار احمد، جسٹس افضل خان، جسٹس عظمت اور جسٹس اعجاز حسن شامل تھے۔ درخواست گزاروں میں تحریک انصاف، جماعت اسلامی، وطن پارٹی اور عوامی مسلم لیگ شامل تھے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ پاناما کیس پاکستان میں بے حد اہمیت کا حامل رہا ہے۔ اس کے بارے میں تفصیل اردو ویب پر وائس آف امریکہ کے محمد اشتیاق نے فراہم کی ہے۔ سنتے ہیں انجم ہیرلڈ گل سے۔ آف شور کمپنیوں کے ذریعے بیرون ملک اثاثے اور جائیدادیں بنانے سے متعلق اپریل سن 2016 کے اوائل میں پاناما کی ایک لا فرم موزیک فونسیکا کی منظر عام پر آنے والی معلومات نے دنیا بھر میں ہلچل مچا دی۔ پاناما دستاویزات کا انکشاف کرنے والی تنظیم انٹرنیشنل کنسورشیم آف انویسٹیگیٹو جرنلسٹس یعنی ICIJ سے وابستہ لگ بھگ 400 صحافیوں نے 1,15,00,000 سے زائد دستاویزات کا 1 سال تک باریک بینی سے جائزہ لیا۔ جن افراد کے نام پاناما پیپرز میں آئے ان میں دنیا بھر کے 12 موجود یا سابق سیاسی قائدین بھی شامل ہیں۔ پاناما پیپرز میں پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف کے 2 بیٹوں حسین اور حسن نواز کے علاوہ بیٹی مریم نواز کے نام بھی سامنے آئے۔ اس کے بعد حزب مخالف کی جماعتوں، خاص طور پر تحریک انصاف نے وزیر اعظم سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا۔ اس بارے میں اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے خود وزیر اعظم کو 2 مرتبہ اس معاملے پر ٹیلی ویژن اور ریڈیو کے ذریعے قوم سے خطاب کرنا پڑا، اور انہوں نے حزب مخالف کے مطالبے کے مطابق اس معاملے کی تحقیقات سپریم کورٹ کی نگرانی میں کرانے کے لیے چیف جسٹس کو خط لکھا۔ جب کمیشن بننے میں تاخیر ہوتی چلی گئی تو تحریک انصاف نے 2 نومبر سن 2016 کو اسلام آباد کو لاک ڈاؤن یعنی بند کرنے کی کال دی، لیکن پھر 28 اکتوبر سن 2016 کو اس معاملے کی سماعت کے لیے 5 رکنی بینچ تشکیل دے دیا گیا۔ پہلے اس معاملے کی سماعت اس وقت کے چیف جسٹس انور ظہیر جمالی کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے کی، لیکن دسمبر سن 2016 میں ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد جسٹس آصف سعید کھوسہ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے اس معاملے کی سماعت کی۔ دیگر جج صاحبان میں جسٹس اعجاز افضل خان، جسٹس گلزار احمد، جسٹس عظمت سعید شیخ اور جسٹس اعجاز الحسن شامل ہیں۔ اس 5 رکنی بینچ نے 23 فروری کو فیصلہ محفوظ کر لیا تھا۔ سپریم کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ جماعت اسلامی، عوامی مسلم لیگ، جمہوری وطن پارٹی اور طارق اسد ایڈوکیٹ کی جانب سے پاناما لیکس سے متعلق درخواستیں دائر کی گئیں۔ پاناما لیکس سے متعلق دائر درخواستوں میں لگ بھگ 2600 دستاویزات عدالت میں جمع کروائی گئیں، لیکن بینچ میں شامل ججوں نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ 99% سے زائد دستاویزات متعلقہ نہیں ہیں۔ اسی دوران وزیر اعظم نواز شریف کے خاندان کے زیر استعمال لندن کے ایک مہنگے علاقے مے فیئر میں موجود فلیٹس کے بارے میں وزیر اعظم کے بیٹوں کا موقف ہے کہ ان کے فلیٹوں کی خریداری کے لیے رقم پاکستان سے منتقل نہیں ہوئی، اور اپنے اس موقف کی دلیل کے لیے انہوں نے قطر کے ایک شہزادے کا خط بطور دستاویزی ثبوت پیش کیا تھا، جس میں کہا گیا ہے کہ فلیٹس کی خریداری کے لیے قطر کے شاہی خاندان کے ساتھ ہونے والی کاروباری شراکت سے حاصل کردہ رقم خرچ ہوئی ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ پاناما کیس پر سپریم کورٹ کے فیصلے پر سیاسی رہنماؤں نے ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا ہے۔
حزب اختلاف کی جماعتوں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف نے وزیر اعظم کے فوری استعفے کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ مسلم لیگ نون فیصلے کو اپنی جیت قرار دے رہی ہے۔ دیگر سیاسی رہنما اس فیصلے کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں، یہ جاننے کے لیے سنتے ہیں اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی یہ رپورٹ۔ پاناما لیک سے متعلق دائر درخواستوں کے فیصلے کے بعد حزب مخالف کی دو بڑی جماعتوں تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کی طرف سے وزیر اعظم نواز شریف کے استعفے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ میں شامل 3 ججوں جسٹس شیخ عظمت سعید اور جسٹس اعجاز الحسن نے وزیر اعظم نواز شریف کے خاندان کی بیرون ملک جائیدادوں اور سرمایہ کی منتقلی سے متعلق حقائق جاننے کے لیے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کی تشکیل کا حکم دیا ہے، جبکہ جسٹس آصف سعید کھوسہ اور جسٹس گلزار احمد نے مقدمے کی سماعت کے دوران وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے بچوں کی طرف سے پیش کیے گئے شواہد کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم صادق اور امین نہیں رہے۔ عدالت عظمیٰ کے فیصلے کے بعد ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو میں تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے کہا کہ ملک میں ایک نئی تاریخ رقم ہوئی ہے۔ میں آج ساری پاکستانی قوم کی طرف سے نواز شریف کو کہتا ہوں کہ وہ استعفیٰ دے، فوری طور پہ استعفیٰ دے، اور کم از کم تب تک یہ جو 60 دن جب تک جے آئی ٹی اپنا فیصلہ نہیں کرتی تب تک فوری طور پہ استعفیٰ دے۔ یہ کیوں دے؟ جس طرح کی آج ججمنٹ آئی ہے، کس طرح نواز شریف اس ملک کے سربراہ رہ سکتے ہیں؟ ان کے پاس کون سی اخلاقی اتھارٹی رہ گئی ہے؟ کیا اخلاقی جواز رہ گیا ملک کا پرائم منسٹر بننے کے لیے؟ کیونکہ ان کے اوپر کرمنل انویسٹیگیشن ہوگی۔ حزب مخالف کی ایک بڑی جماعت پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین اور ملک کے سابق صدر آصف زرداری نے بھی ایک نیوز کانفرنس میں وزیر اعظم نواز شریف سے استعفے کا مطالبہ کیا۔ میری نظر میں وزیر اعظم کو مورل طور پہ استعفیٰ دے دینا چاہیے، گو کہ میں انہیں جانتا ہوں وہ آخری دم تک نہیں دیں گے، ہماری جدوجہد تب تک جاری رہے گی۔ تاہم حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ عدالتی فیصلے میں ان کی جماعت کے موقف کو تسلیم کیا گیا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد وزیر دفاع خواجہ آصف نے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو میں کہا کہ عدالت کے حکم کے مطابق وزیر اعظم جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوں گے۔ جو بھی عدالت جو ہے حقوق دیتی ہے کسی کو پیش ہونے پہ، یا جے آئی ٹی جو ہے حقوق دے گی، اگر ان کے ساتھ وکیل نے جانا ہوا تو وکیل چلے جائیں گے۔ جو ہمارا ایکچوئل موقف جو ہے اس کی تائید ہوئی ہے۔ ہم نے آج سے 6 مہینے قبل جو ہے ہم نے لیٹر لکھا تھا کہ کمیشن بنایا جائے۔ آج انہوں نے کیا کہا ہے، میجورٹی نے کیا ڈیسیژن دیا ہے، تو بھائی وہی بات ہوگی نا، تو ہم انڈورس ہو گئے، ہم سرخرو ہو گئے۔ ادھر سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان دیکھنے میں آیا۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ پاناما کیس پر سپریم کورٹ کے 549 صفحات پر مشتمل طویل فیصلے پر پاکستانی عوام کا رد عمل کیا ہے، اور زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد اس فیصلے کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں، یہ جاننے کے لیے چلتے ہیں اسلام آباد سے ناصر محمود کے پاس۔ وزیر اعظم نواز شریف کے بچوں کے نام غیر ملکی اثاثے رکھنے کے پاناما پیپرز کے ذریعے انکشافات سے ٹھیک 1 سال قبل شروع ہونے والا معاملہ جمعرات کو وزیر اعظم اور ان کے بچوں کے خلاف دائر درخواستوں پر عدالت عظمیٰ کے فیصلے سے بھی بظاہر ختم ہوتا دکھائی نہیں دیتا، اور دونوں جماعتیں اب بھی اپنے اپنے موقف پر مضبوطی سے قائم ہیں۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ عدالت کے لیے ممکن نہیں کہ وہ ان درخواستوں کی محدود دائرہ کار کے اندر وزیر اعظم اور ان کے خاندان کی کاروباری سرگرمیوں اور ذاتی زندگیوں کا جائزہ لے، اس لیے ایک مشترکہ تحقیقاتی ٹیم بنا کر اس کی تحقیقات کی جائیں۔ جس طرح حکمران جماعت مسلم لیگ نون اور اس کی سب سے بڑی ناقد پاکستان تحریک انصاف عدالتی فیصلے کو اپنے اپنے موقف کی فتح قرار دے رہی ہیں، اسی طرح عام شہریوں کی رائے بھی عدالتی فیصلے پر منقسم دکھائی دیتی ہے۔ اسلام آباد میں ایک نجی ادارے سے وابستہ سید عمران ریاض نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ انہیں ایسے ہی فیصلے کی توقع تھی، اور ان کے نزدیک وزیر اعظم کو کام کرتے رہنا چاہیے۔ ہمیں تو یہی توقع تھی کہ ایسا فیصلہ کوئی نہیں آئے گا کہ جس سے عوام کو یا ان کو کوئی وہ ہوگا، کیونکہ عوام کو یہ پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، تو وہ سب اچھی طرح سمجھتے ہیں اس چیز کو۔ تو باقی ہم لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ ملک میں ترقی آنی چاہیے، نہ کہ گورنمنٹ ہٹائی جائے اور گورنمنٹ کو اس طرح کیا جائے۔ لیکن ایک اور شہری ریاض علی توری کا کہنا تھا کہ عدالتی فیصلہ ایسا نہیں جس کی انہیں توقع تھی۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، سب کو احترام تو کرنا ہوگا، لیکن جہاں تک میرے خیال ہے عوام کی امیدوں کی پہ پورا نہیں اتر سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو جے آئی ٹی بنے گی تو وزیر اعظم تو چیف ایگزیکٹو ہے، تو کیا وہ انڈیپینڈنٹ ہوگی اور کیسے پاورفل ہوگی؟
तो अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसले पे ना पहुंच सकी तो JIT कैसे पहुंच जाएगी। फैसले के वक्त हुकूमती ओहदेदारों के अलावा तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के सरबराहान समेत इन सियासी जमातों के रहनुमाओं की एक बड़ी तादाद सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थी, जबकि अदालत के बाहर मीडिया के नुमाइंदों का एक जम गफीर था। फैसले के बाद सभी इसे अपने अपने मौक़िफ़ की जीत करार देते हुए फतह का निशान बनाकर मसरत का इजहार करते नजर आए, जबकि मुस्लिम लीग नून के हामियों की तरफ से अदालत के बाहर मिठाई भी तकसीम की गई। गो कि हुक्मरान जमात और तहरीक इंसाफ ने यह कह रखा था कि उन्होंने अपने कारकुनों को सुप्रीम कोर्ट न आने की हिदायत कर रखी है, लेकिन इसके बावजूद दोनों ही जमातों के कुछ कारकुनान यहाँ मौजूद थे जो एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी भी करते रहे। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए पुलिस की इजाफी नफरी को सुप्रीम कोर्ट के बाहर तैनात किया गया था, जबकि शाहराह दस्तूर जहां अदालत उज़्मा समेत दीगर अहम सरकारी इमारतें वाक़े हैं की तरफ जाने वाले रास्तों पर भी कानून नाफिज करने वालों की एक काबिल जिक्र तादाद मौजूद थी। नासिर महमूद, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद। और इस फैसले पर लोगों का रद्द-ए-अमल मिला जुला है। लाहौर में हमारी रिपोर्टर सुमेरा लतीफ ने आम लोगों से बात की। आइए सुनते हैं कि ये लोग इस फैसले के बारे में क्या कह रहे हैं। आज का जो अदालत का फैसला है वो एक जमहूरियत की जीत है और वो पाकिस्तान की जीत है, पाकिस्तान की तरक्की की जीत है, पाकिस्तान के तमाम मंसूबे जो हैं उनकी एक जीत है। ये अवामी फैसला आया है, अवामी मंगों के मुताबिक अदालत ने फैसला किया है। इसको हम खुशैन कहते हैं, खुशैन समझते हैं और इंशाअल्लाह अजीज ये तरक्की का सफर जो है मियां नवाज शरीफ की क़यादत में ये जारी और सारी रहेगा। हम लोगों को तो उम्मीद थी कि फैसला खुद सुप्रीम कोर्ट है, फैसला ऐसा करेगी कि या कहेगी कि गुनहगार हैं या कहेगी कि ये पाक साफ हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने सर पर से तो ये बोझ उतार के GIT पे डाल दिया है। मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट अगर अपने आप को इस काबिल नहीं समझती तो ये GIT पहले ही बन जानी चाहिए थी कि GIT फैसला कर लेती। अब सुप्रीम कोर्ट से बढ़ के GIT हो गई है जो ये फैसला करेगी कि ये लोग गुनहगार हैं या नहीं हैं। सबसे अहम बात यह है कि जो गुनहगार है हर इंसान को पता चलता है ये पनामा का कोई झूठ नहीं है, ये सच है। और सच को अगर सच कहने में GIT ही नहीं ये सच कहना था तो पहले मेरा ख्याल है कि GIT बन जाती तो ज्यादा अच्छा था। हमें तो बड़ी खुशी हुई कि अदालत ने अच्छा फैसला किया है, अच्छी राय पे चले सारे, ठीक है, ये कौम के लिए भी बेहतर है। नवाज शरीफ जिंदाबाद। मैं ये कह रही हूँ कि करप्शन जीत गई और अदलिया हार गई, बस यही मैं कहूँगी। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है ठीक किया, उनका फैसला ठीक है कि जो फैसला करे अवाम फैसला करे वो ज्यादा बेहतर है। दो जजों ने बिल्कुल साफ लिख दिया कि सादिक और अमीन नहीं रहा वो, इससे ज्यादा कोई बात रह नहीं गई। सुप्रीम कोर्ट के दो जजों ने जब वाजे लिख दिया है तो नवाज शरीफ को मुस्तफी हो जाना चाहिए। मियां नवाज शरीफ हमारे बहुत अच्छे लीडर हैं और इन्होंने बहुत काम कराए हैं, हम इनके साथ हैं दिन और रात इंशाल्लाह। और कराची से सऊद जफर ने रिपोर्ट दी है कि सूबे सिंध में भी तज्जियाकारों ने अपने रद्द-ए-अमल का इस तरह इजहार किया। तवील इंतजार के बाद बिलाखिर पानामा केस का फैसला आ गया। सुप्रीम कोर्ट के इस तवील फैसले के मुताबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ नाअहल करार नहीं दिए गए। मुल्क की आला तरीन अदलिया में इस केस की 26 समातें हुई। 23 फरवरी 2017 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी बेंच की जानिब से फैसला महफूज करने के बाद आज इसे जारी किया गया। 540 सफहात पर मुश्तमिल फैसले में कहा गया है कि चेयरमैन नैब और DG FIA वाइट कॉलर क्राइम की तहकीकात में नाकाम रहे और फैसले के मुताबिक 7 रोज में मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील देने के बाद 60 यौम के अंदर अंदर इसकी तहकीकात को अदालत में जमा कराया जाए। JIT में मिलिट्री इंटेलिजेंस, FIA, ISI के नुमाइंदे भी शामिल होंगे और वजीर आजम समेत उनके साहबजादों हसन नवाज और हुसैन नवाज को JIT के सामने पेश होने की हिदायत भी की गई है। इस बारे में मारूफ तज्जियाकार डॉक्टर हुमा बकाई कहती हैं, मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर को हस्बे तवक्को एक एग्जिट सेव एग्जिट दे दिया गया है, एक से एग्जिट स्ट्रैटेजी भी दे दी गई है, फेस सेविंग भी दे दी गई है और कौम को फिर तजर्बों में डाल दिया कि ये 60 दिन ये कहानी और चलेगी। देखिए, सोचने की बात यह है कि जिन इदारों ने सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होकर ये कहा कि हम इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते, आप उन इदारों को फिर कह रहे हैं कि इन केसेस को इन्वेस्टिगेट करें। जिन इदारों ने अपनी
کا بھی اقرار کیا اور اس بات کا بھی اقرار کیا کہ وہ یہ کرنے کے متحمل نہیں ہیں. ان سے آپ پھر کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ایک DIT بنائیں. ہاں ہوا یہ ہے کہ اب جو آنرس ہے پورے اس کا وہ رسپانسبلٹی اب نواز شریف پہ چلی گئی ہے. پہلے یہ تھا کہا جاتا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پروف دے. تو یہ بات تمام 5 ججز نے کہی ہے کہ جی ناجائز طریقے سے دولت کا حصول تو ہے. سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق تشکیل دی جانے والی JIT ہر 2 ہفتے کے بعد اسی بینچ کے سامنے اپنی رپورٹ پیش کرے گی. تفصیلی فیصلے میں 2 ججز کا اختلافی نوٹ شامل ہے، جبکہ 3 ججز کی رائے میں معاملے کی مزید تحقیقات ہونی چاہیے. معروف تجزیہ کار اور کالم نگار مقتدی منصور اس بارے میں رائے رکھتے ہیں. بنیادی طور پر ہماری ایکسپیکٹیشن کے مطابق یہ فیصلہ آیا ہے، کیونکہ عدلیہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی ایسی چیز ہو کہ جس سے کہ معاملات اچانک ایک اختلافی چلے جائیں، اس سطح پہ چلے جائیں جہاں پر کہ کیوس یا انتشار پیدا ہو جائے. لہٰذا مجھے یہ ایکسپیکٹیشن نہیں تھی. لیکن 2 جو جج صاحبان کا جو سینئر موسٹ ہیں ان کا جو فیصلہ ہے، جن میں جسٹس آصف سعید کھوسا اور جسٹس گلزار، ان کا جو فیصلہ ہے وہ فیصلہ اصل میں دیکھا جائے تو ایک طرح سے ٹرننگ پوائنٹ ہے، جس میں انہوں نے میاں صاحب کو جو ہے وہ ایک طرح سے کہہ دیا ہے کہ وہ 62-63 کے حوالے سے امین و صادق نہیں رہے اور اس کے ساتھ ہی ان کو وزارت عظمیٰ سے الگ ہو جانا چاہیے. اس سے جو نتیجہ میں نے اخذ کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو صورتحال اس وقت کی ہے اس کے اندر میاں صاحب کو اب جو ہے، پہلے اگر انہوں نے مستعفی نہیں ہوئے تھے، اب مستعفی ہو جانا چاہیے، کیونکہ JIT کے سامنے جانے میں اس وزیر اعظم کی حیثیت سے ایک تو وزارت عظمیٰ کے عہدے کی تسلیل ہوگی، اور دوسرا جو ہے وہ سب سے خطرناک بات یہ ہوگی کہ جو لوگ وہ JIT میں ہوں گے وہ افسران ان کے ماتحت ہوں گے. اس لیے اس JIT کی شفافیت پر، اس کی تفتیش کی شفافیت پر جو ہے وہ سوال اٹھ سکتے ہیں. پاناما کیس کی سماعت جسٹس آصف سعید کھوسا کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے کی، اور آج یہ تفصیلی فیصلہ کورٹ روم نمبر 1 میں پڑھ کر سنایا گیا. سعود ظفر، وائس آف امریکہ، کراچی. اور بلوچستان کے عوام کیا کہہ رہے ہیں، کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی رپورٹ میں سنتے ہیں. پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت کی طرف سے پاناما لیکس کے بارے میں فیصلے پر بلوچستان کے وکلاء اور شہریوں نے ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ 5 رکنی بینچ کی طرف سے اس معاملے کی مزید جانچ پڑتال کے لیے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم تحقیقات مکمل کر کے قوم کو مطمئن کرے گی. بلوچستان کے وکلاء کا کہنا ہے کہ اس فیصلے سے کچھ شخصیات ذاتی اور سیاسی حوالے سے متاثر ہو سکتی ہیں. ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر عادی شکیل کا کہنا ہے کہ یہ ایک نیم سیاسی نوعیت کا کیس تھا اور اس کے دور رس نتائج ہوں گے. تو جس پارٹی کے خلاف کرمنل ایکشن ہوگا تو اس کے لیے نیچرلی ان کی جو پولیٹیکل ساکھ ہے وہ افیکٹ ہو. تو اس کا پولیٹیکل آسپیکٹ بھی ہے، اس کا پولیٹیکل افیکٹ بھی پڑے گا. جو ہے ایک فیصلہ ہے اس کا دور رس نتائج نکلیں گے اس کے، اور یہ انڈیویجولی بھی افیکٹ کرے گا. بلوچستان کے شہریوں کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ عوام کا اپنے ملک کے اداروں پر اعتماد میں اضافے کا باعث بنے گا اور اب مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کو کام کرنے کا موقع دینا چاہیے، جبکہ سیاسی رہنماؤں کو عوام کو درپیش مسائل کے حل کے لیے اقدامات کرنے چاہیے. کمیشن کی جو بات کی گئی ہے، کمیشن سٹنگ وزیر اعظم کے خلاف جو اداروں کے سربراہ جو ہے وہ کمیشن کے ممبر منتخب کریں گے، تو ان کے لیے بہت مشکل ہوگا کہ وہ سٹنگ وزیر اعظم یا اس کی فیملی کے خلاف تحقیقات کرے یا عوام کے سامنے وہ حقائق لا سکے جو حقیقت ہے. میرے خیال میں سپریم کورٹ نے اپنے جورسٹکشن سے آگے جا کے کوئی ججمنٹ نہیں کیا. لیگل پوائنٹ آف ویو سے ایک اچھا فیصلہ ہے. فیصلہ تو بالکل سپریم کورٹ کی ہے، اس کو ہمیں ماننا چاہیے، صحیح ہو یا غلط ہو. ہم لوگ یہ مطمئن ہیں کہ جو ہمارے ججز نے فیصلہ کیا ہے کہ کمیشن بنایا جائے، کمیٹی تشکیل دی جائے، تو اگر وہ نیب ادارے صحیح طریقے سے انکوائری کرتے ہیں تو اللہ پاک ہو سکتا ہے اس ملک کے لیے کوئی بہتر فیصلہ کرے. اعلیٰ عدالت کے 5 رکنی بینچ نے پاناما لیک سے متعلق دائر درخواستوں کی سماعت مکمل ہونے پر 23 فروری کو فیصلہ محفوظ کر لیا تھا، جو جمعرات کو بینچ کے سربراہ جسٹس آصف سعید کوسا نے اسلام آباد میں سنایا. ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ. اور پاکستانی کنٹرول والے کشمیر کے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر نے کہا ہے کہ اس فیصلے نے پاکستان کو ایک بحران سے بچا لیا ہے. مظفر آباد سے اس بیان کی تفصیل بتائیں گے روشن مغل. پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں قائم وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی جماعت مسلم لیگ کی حکومت نے پاناما کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے جشن منایا ہے. جمعرات کے روز پاکستانی سپریم کورٹ کی طرف سے
پاناما کیس کا فیصلہ سنائے جانے کے بعد وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف سے ہزار یکجہتی کرنے کے لیے حکمران جماعت مسلم لیگ کے کارکنوں اور وزراء نے تقریب منعقد کی، جس سے خطاب کرتے ہوئے پاکستانی کشمیر کے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان نے کہا کہ بقول ان کے سپریم کورٹ کے فیصلے نے پاکستان کو بحران سے بچا لیا ہے۔ کشمیر کی ضرورت کیا ہے؟ ایک جمہوری پاکستان اور ایک مضبوط اور مستحکم اقتصادی طور پر پاکستان جو ہمارا وکیل ثابت ہو سکتا ہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہماری ان دعاؤں کو قبول کیا، پاکستان کے کروڑوں عوام کی دعاؤں کو قبول کیا اور ملک ایک بحرانی کیفیت سے بچ گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس فیصلے سے ملک کی اقتصادی صورتحال پر اتنے جلد مثبت اثرات مرتب ہوئے ہیں کہ حصص بازار میں کاروبار میں کئی پوائنٹس کا اضافہ ہو گیا ہے۔ آج اس فیصلے کے بعد اسٹاک ایکسچینج 1900 پوائنٹ اوپر گیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ موجودہ حکومت کی اقتصادی پالیسیوں پر اعتماد کا اظہار ہے۔ خیال ہے کہ فاروق حیدر وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی مسلم لیگ پاکستانی کشمیر کے صدر بھی ہیں کہ سپریم کورٹ کی طرف سے پاناما کیس کا فیصلہ سنائے جانے کے موقع پر پاکستانی کشمیر کے کئی دوسرے شہروں میں بھی وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف سے ہزار یکجہتی اور ہزار تشکر کے لیے مسلم لیگ کے حامیوں کی طرف سے مظاہرے کیے گئے اور مٹھائیاں تقسیم کی گئیں۔ خیال ہے کہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں گزشتہ برس ہونے والے قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کے بعد وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی جماعت پاکستان مسلم لیگ کی حکومت قائم ہے۔ روشن مغول، وائس آف امریکہ، مظفر آباد۔ پاناما کیس پر پاکستان کی سپریم کورٹ کے فیصلے اور اس پر رد عمل پر مبنی کچھ رپورٹیں ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ اب سے کچھ دیر کے بعد بین الاقوامی خبریں اور رپورٹیں پیش کی جائیں گی۔ فیس بک لائیو سے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور ویب سائٹ پر اور ریڈیو پر ہمارا یہ پروگرام ابھی جاری ہے، تو فیس بک لائیو سے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔